मसीह के अज़ीम कादिर कुदूस पाक पवित्र इंतहाई मुबारक कामिल और कुदूस जलाली नाम में आप सबकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ और खुदावंद की शुक्रगुजारी बजाता हूँ जिसने मुझे और आपको ये ख़ास फज़ल बख्शा कि हम खुदावंद की पाक हजूरी में आए और अपने दिल खुदा की हजूरी में रखें, अपनी सारी फिक्रें, अपनी सारी टेंशन्स को रिमूव करके अपना सारा फोकस अपने खुदा को बनाएं। आप लोग जितने यहाँ मौजूद हैं, आपकी आमद के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ। आप किसी के कहने पर नहीं आए, बल्कि ये आपकी खुदावंद के साथ मोहब्बत और अकीदत है कि आप खुदावंद की हजूरी में इस वक्त मौजूद हैं। जैसे हमने दुआ की कि खुदावंद हमारे साथ बोल कलाम कर, तो यकीनन खुदावंद बड़ा राज आपके सामने रखने वाला है। मेरे साथ जिंदगी बख्श कलाम खोलें, मुकद्दस यिर्मयाह नबी का सहीफा उसका पहला बाब और उसकी 12वीं आयत मैं आप सबकी खिदमत में तलावत करूंगा। यिर्मयाह नबी का सहीफा उसका पहला बाब उसकी 12वीं आयत। खुदावंद की शुक्रगुजारी हो। लिखा मिलता है, खुदावंद ने मुझे फरमाया कि तूने खूब देखा, क्योंकि मैं अपने कलाम को पूरा करने के लिए बेदार रहता हूं। फिर पढ़ूंगा, और खुदावंद ने मुझे फरमाया कि तूने खूब देखा, क्योंकि मैं अपने कलाम को पूरा करने के लिए बेदार रहता हूं। खुदा के कलाम पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद कलाम का ये हिस्सा मैंने आप सबकी खिदमत में तलावत किया है। खुदा का बंदा यिर्मयाह नबी खुदावंद की इस बात को कोट करता है कि खुदावंद ने मुझे फरमाया। खुदा बाइबल के करैक्टर से बोला है, प्रोफेटिकली बोला है। हिजकिय्याह को देखते हैं खुदा उससे बोला, डैनियल को देखते हैं खुदा उससे बोला, यिर्मयाह को खुदा प्रोफेटिकली बोलता है, यशायाह के साथ खुदा प्रोफेटिकली बात करता है, और खुदा ने प्रोफेटिकली इब्राहिम से बात की। बिफोर टाइम खुदा ने उसको बता दिया कि मैं तेरी नस्ल को आसमान के सितारों और रेत के ज़र्रों से ज्यादा बढ़ाऊंगा, और ऐसा ही हुआ। खुदा अपने बंदा को कह रहा है, मैं अपना कलाम पूरा करने के लिए बेदार रहता हूं। कलाम एक्चुअली क्या है? कलाम निकला है कलमा से, और कलमा कहते हैं बोले गए अल्फाज। जबकि जब हम खुदा के कलाम की बात करते हैं तो खुदा के मुंह से निकला हुआ हर लफ्ज कलाम है। अगर मजीद इसकी हमने खोज करनी हो तो फिर हम मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील मुकद्दस जब पढ़ते हैं, उसमें हमें कलाम के मुतल्लिक मजीद गहराई में वजाहत के साथ हमें मिलता है। लिखा है, इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के, किसका कलाम? खुदा का, और कलाम खुदा था। यही इब्तिदा में खुदा के सब चीजें इसके वसीला से पैदा हुई, और जो कुछ पैदा हुआ उसमें कोई चीज भी इसके बगैर पैदा नहीं हुई। किसकी बात हो रही है? कलाम की। उसमें जिंदगी थी। किसमें जिंदगी थी? खुदा के कलाम में जिंदगी थी, और वो जिंदगी आदमियों का नूर थी। नूर तरीकी में चमकता है और तरीकी ने उसे कबूल। फिर हम देखते हैं 14वीं आयत में लिखा मिलता है, और कलाम मुजस्सम हुआ। किसका कलाम? किसका कलाम? खुदा का कलाम मुजस्सम हुआ, और फजल
اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا۔ ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال۔ ہلیلویا۔ اب یہ یہاں پر ایک لفظ ملا ہے فضل اور سچائی سے۔ کون؟ کلام۔ تو کلام پاک میں خدا کا بندہ یوحنا بیان کرتا ہے سچائی سے واقف رہو، سچائی تمہیں آزاد کرے گی۔ اور سچائی کون ہے؟ خدا، یسوع المسیح خدا کا بیٹا۔ وہ کیا ہے؟ سچائی ہے، سچائی کا پیکر ہے، نور کا پیکر ہے، فضل کا پیکر ہے، محبت کا پیکر ہے۔ اور وہ ایکچولی کیا ہے؟ کلام ہے۔ ایکچولی کیا ہے؟ وہ کلام ہے۔ کلام پاک میں بارہا مل رہا ہے کہ خدا کا کلام جو ہے وہ مجسم ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور اس کا ہم نے ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے۔ یہ اشارہ کس کی طرف ہو رہا ہے؟ یسوع المسیح۔ اس لیے خدا کا بندہ داؤد قلم بند کرتا ہے کہ خدا نے اپنے ہر نام سے زیادہ اپنے کلام کو عظمت دی۔ جب میں اور آپ یہ بات پڑھتے ہیں نا، ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ، اور کلام ہی خدا تھا، ساری کی ساری کنفیوژن دور ہو جاتی ہے۔ کلام ایکچولی کیا ہے؟ کلام ایکچولی کیا ہے؟ جو اس کو اہمیت نہیں دیتا، اٹ مین وہ کس کو اہمیت نہیں دیتا؟ کچھ لوگ اس کلام کو رٹے لگاتے ہیں، کچھ لوگ اس کلام کا ورد کرتے ہیں، کچھ لوگ اس کلام کی پڑھائی کرتے ہیں، لیکن ساری باتوں کے علاوہ اس کلام پر خدا عمل کرنے کا کہتا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ عمل کرنے کا۔ خداوند یسوع مسیح نے اتنی بڑی بات کر دی، ہمیں اس کا احساس ہی نہیں ہوا۔ یسوع مسیح منادی کر رہے تھے، کلام سنا رہے تھے، اپنے باپ کی باتیں کر رہے تھے، تو باہر کوئی آیا، میسج آیا کہ تیرے بہن بھائی تجھے بلاتے ہیں۔ یہی کہا گیا نا؟ تو آگے رپلائی کیا ملا؟ یسوع المسیح کتنی بڑی بات کرتے ہیں، وہاں پہ کہتے ہیں میرے بہن بھائی وہ ہیں جو میرے کلام پر عمل کرتے ہیں۔ دیکھیں، کلام پر عمل کرنے سے مجھے اور آپ کو یہ استحقاق مل رہا ہے، ہم پربھو یسوع مسیح کے بہن بھائی کہلائے جاتے ہیں۔ یہ چھوٹی بات ہے، بہت بڑا استحقاق، بڑا حق ہمیں مل رہا ہے۔ کلام اس کلام کی اتنی اہمیت ہے، لکھا ملتا ہے مکاشفہ 22 باب 19 میں لکھا ہے، اگر کوئی اس نبوت کی کتاب کی باتوں میں سے کچھ نکال ڈالے تو خدا اس زندگی کے درخت اور مقدس شہر میں سے جن کا اس کتاب میں ذکر ہے اس کا حصہ نکال دے۔ کلام کی بات ہو رہی ہے، کلام میں ہلکا سا بھی اس میں اضافہ یا اس میں کمی کرے تو اس کا حصہ ہی نکال دیا جائے۔ آج وقت آ گیا ہے کہ ہم کلام کو اہمیت دیں۔ یقین کیجئے کہ آج بھی دنیا بڑی تاریکی میں ہے، گہری تاریکی میں ہے۔ اس جہان کے خدا نے آنکھوں کو بند کر دیا ہے، سب کچھ آتا ہے، سب کچھ کرنا آتا ہے، بڑی عقل وزڈم ہے نہیں ہے تو صرف کلام میں وزڈم ہے۔ جب کلام کی بات آتی ہے تو ہم اپنے آپ کو ان پڑھ اور کمزور کہنا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ دنیا کا سارا پروسیس ہمیں کرنا آتا ہے۔ یار کلام پڑھیا کر، پاجی میں تین پڑھا،
تینوں باقی کام سارے آتے ہیں، صرف تینوں کلام تے کلام پڑھنا نہیں آتا. کلام سننا تے آتا ہے. اور پڑھ بندہ کلام سن سکتا کہ نہیں؟ تو میں اور آپ آج سیکھ رہے ہیں کہ خدا بیدار رہتا ہے اپنے کلام کو پورا کرنے کے لیے. جو یسایہ نبی نے کہا یسوع مسیح کی پیدائش سے 750 سال پہلے کہ دیکھو خدا کا بڑا جو دنیا کے گناہ اٹھا لیے جاتا ہے، یہ بھی کہا. اور یہ بھی کہا کہ ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا، میں ایک بیٹا بخشا گیا، سلطنت اس کے قدوں پر ہوگی، وہ عجیب مشیر خدا قادر ابدیت کباب سلامتی کا شہزادہ ہوگا. کہا گیا، پورا ہوا کہ نہ؟ پورا ہوا کہ نہ؟ وہ جو الفاظ خدا کے بندہ نے بولے، قلم بند ہو گیا، وہ الفاظ پورے ہو گئے. خدا چاہتا ہے میں کلام کا ایک لفظ پورا کروں. وہ بیدار رہتا ہے، لیکن اس کو رسیو کرنے کے لیے بھی کوئی ہونا چاہیے. یسایہ نے پیشن گوئی کی اور لوگوں نے رسیو کر لی. کب؟ جب یسوع آیا. اور جب یسوع مصلوب ہوا تو لوگوں نے وہ نبوت رسیو کر لی جو کہا تھا دیکھو دنیا کے گناہ اٹھا لیے جاتا ہے. خدا کا بڑا. اب جو یوحنا عارف نے پروفیٹیکلی نبوتی طور پر ریویلیشن لکھا ہے روح القدس کی تحریک سے، کیا لکھا ہے کہ ایک دن آنے والا ہے کہ برا جس کی رات پر لکھا ہوگا بادشاہوں کا بادشاہ، وہ اپنی فوجوں کے ساتھ زمین پر آنے والا ہے، اپنے لوگوں کو لینے کے لیے آنے والا ہے. اور اس کے طاقت کے سامنے سارے چھوٹے بڑے مردوں کو اکٹھا کیا جائے گا، لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا، پھر ان کے اعمال نامے ان کے ہاتھوں میں تھمائے جائیں گے، پھر انصاف ہوگا. لکھوایا گیا ہے، پورا ہوگا کہ نہیں؟ ایک دن یہ پورا ہونے والا ہے. میں آج آپ کو راز کی بات بتاؤں. جب آپ بیمار ہوں، جب آپ پریشان ہوں، جب کسی مصیبت میں ہوں، کلام کی کھوج کریں. کلام میں سے وہ ورڈ، وہ آیات نکالیں جو آپ کی سچویشن کے موافق ہیں. اولاد نہیں ہے، ایسی آیت نکالیں جو اولاد کی بلیسنگ کے متعلق ہے. پیسہ نہیں ہے، ایسی آیت ورس نکالیں جو پیسے کی خوشحالی کی برکت کے ریلیٹڈ ہے. وہ کلام خدا کے سامنے لے آئیں. یہ دیکھ لکھا ہے، یہ دیکھ لکھا ہے. ایسا ڈنروں کے وہ شیطان تیز انہیں کہ لکھا ہے. جب یسوع سے وہ تکرار کر رہا ہے تو اس نے کہا لکھا ہے کہ تیری بابت وہ فرشتوں کو حکم دے گا کہ تجھے اپنے ہاتھوں پہ. ہم نہیں کہہ سکتے. ایکچولی یسوع کو چیلنج دے رہا تھا کہ تیرے کلام سے لکھے آئے ہوں اپنے آپ کو گراہ ہے کل دے کنگرے تو گراہ تاکہ فرشتے آؤں تے میں دیکھا. لیکن یسوع مسیح نے کہا خدا اپنے خدا کی آزمائش ہے. آپ ٹائم لگا کے کلام میں سے خدا کے وعدے نکالیں باہر، کاپی پر لکھیں، یاد کریں وعدوں کو، پھر اپنی دعا میں ان وعدوں کو لے کر آئے، کہیں خداوند تیرے کلام میں یوں لکھا ہے. پھر دیکھنا کہ وہ اپنے کلام کو پورا کرتا ہے. وہ تو چاہتا ہے، وہ تو اسی انتظار میں ہے میرے بچے، میری بیٹیاں، میرے بیٹے میرا کلام لے کر آئیں، میں اپنے کلام کو پورا کروں. وکیل کی زبان وکیل جانتا ہے، جج کی زبان جج جانتا ہے، اور وکیل کی زبان جج جانتا ہے، کیونکہ وہ سارے ایک کام نہیں ہیں. گونگے کی رمز کو اب کیا جب ہم خدا کے کلام کی بات خداوند سے کریں گے خدا نہیں جانے گا؟ میرے خیال میں وہ جلدی جواب دے دے گا. خدا کو جو سب سے زیادہ سمجھ آتی ہے وہ اس کے کلام کی آتی ہے. ہاللیلویا.
کلام کو اہمیت دینا شروع کرے گا۔ زبور 119 میں خدا کا بندہ داؤد کہتا ہے تو میرے چھپنے کی جگہ اور میری سپر ہے، مجھے تیرے کلام پر اعتماد ہے۔ ہاللیلویا۔ وہ کہتا ہے مجھے تیرے کلام پر کیا ہے؟ اعتماد ہے، مجھے بھروسہ ہے، مجھے توکل ہے، کیونکہ تو ہی میرے چھپنے کی اور لکنے کی جگہ اور میری سپر ہے۔ بھروسہ یہ ہے کہ گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے، بھروسہ یہ ہے کہ کچن میں کچھ بھی نہیں ہے، گھر میں کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، بھروسہ یہ کہتا ہے کچھ بھی نہیں ہے، ہم سائے کے گھر میں بھی کچھ نہیں ہے، دائیں والے کے گھر میں بھی، بائیں والے کے گھر میں بھی کچھ نہیں ہے، لیکن میں تجھے پرووائڈ کروں گا۔ اس کو کہتے ہیں بھروسہ اور خدا کرے گا، کرتا ہے۔ ایلیا کو اس نے کرمل کی چوٹی پر کوے کے ہاتھ سے کھانا پہنچایا۔ توکل کر خدا پر، وہ تیری ساری مرادیں پوری کرے گا۔ توکل کرے گا جب انسان پر، تو کلام میں لکھا ہے ملعون ہے وہ شخص جو انسان پر توکل رکھتا ہے۔ کلام میں لکھا ہے میں نے تیری شہادتوں کو اپنی ابدی میراث بنایا ہے۔ میراث پتہ کس کو کہتے ہیں؟ جو باپ دادا سے چیزیں ملتی ہیں، وراثت میں جو چیزیں ملتی ہیں وہ میراث ہوتی ہے۔ لیکن داؤد نے بھی کہتا ہے میں نے تیری شہادتوں کو، میں نے تیرے کلام کو، میں نے تیرے الفاظوں کو اپنی زندگی میں اپنی میراث بنایا ہے، کیونکہ ان سے میرے دل کو شادمانی ملتی ہے۔ ہاللیلویا۔ اس سے، کیونکہ اس سے میرے دل کو شادمانی ہوتی ہے۔ میں نے ہمیشہ کے لیے آخر تک تیرے آئین ماننے پر دل لگایا ہے۔ ہاللیلویا۔ جب ہم اس کے آئین، اس کے فرمودات، اس کے احکام ماننے میں اپنا دل لگائیں گے تو وہ اپنی برکتیں دینے میں اپنا دل لگائے گا۔ وہ ہمیں پست نہیں رہنے دے گا، اس کا وعدہ ہے۔ استثنا 28 باب میں اس کا وعدہ ہے اگر تو جان فشانی سے میرے کلام کو مانے تو میں دنیا کی ساری قوموں سے تجھے کیا کروں گا؟ سرفراز کروں گا۔ تو دم نہیں، تو سر ٹھہرائے گا۔ آسمان جو میرا اچھا خزانہ میں تیرے لیے کھول دوں گا، میں وقت پر تیرے ملک پر نہیں برساؤں گا۔ تو جس کام کو ہاتھ لگائے گا اس میں کیا دوں گا میں؟ کس کا وعدہ ہے؟ خدا کا۔ اور میں کہاں سے یہ الفاظ میں کہہ رہا ہوں؟ کلام سے۔ تو خدا کی کلام لکھا ہے وہ میں اپنے کلام کو پورا کرنے کے لیے بیدار رہتا ہوں۔ جنونی بن جائیں، دیوانے بن جائیں، کلام کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ آپ ساری بائبل یاد نہیں کر سکتے، چند آیات نکال لیں جو خدا کے کلام کو پورا کرنے کے لیے خدا کے وعدے ہیں۔ یوحنا کی انجیل میں خدا کا بندہ 15ویں باب میں بیان کرتا ہے تم مجھ میں اور میں تم میں قائم رہو، اور جو چاہو مانگو تمہارے لیے۔ یہ چھوٹی بات ہے، کیا کہتے ہیں؟ اور یہ بھی لکھا ہے اگر تم میرے حکموں پر عمل کرو گے تو میری محبت میں قائم رہو گے، جیسے میں نے اپنے باپ کے حکموں پر عمل کیا اس کی محبت میں قائم ہوں۔
میں نے یہ باتیں اس لیے تم سے کہی کہ میری خوشی تم میں ہو اور تمہاری خوشی. دیکھو یسوع مسیح بھی چاہ رہے کہ ہماری خوشی پوری ہو جائے. ایک اور بڑی بات کر رہا ہے. اسی تے چلے ہیں گلیں نہیں سمجھتے ہیں. وہ جیسی بڑے تیز بات ہیں. جتنا ملتا ہے جو کچھ میں تم کو حکم دیتا ہوں. کون حکم دیتا ہے ہمیں؟ جو کچھ میں تم کو حکم دیتا ہوں اگر تم اسے کرو تو میرے آواز نہیں تو میرے دوست ہو. اب سے میں تمہیں نوکر نہ کہوں گا کیونکہ نوکر نہیں جانتا کہ اس کا مالک کیا کہتا ہے، بلکہ تمہیں میں نے دوست کہا ہے. کب؟ جب ہم اس کے حکموں پر. میں یہ سنا بڑی محبت کرنا، میں یہ سنا بڑی محبت کرنی ہے. یسوع کہتا ہے جھوٹ نہ بول، میں بس اے نہیں چھڑ سکتی. یسوع سے محبت ہے، ہم دعویٰ کرتے ہیں، لیکن اس کا چھوٹے سے چھوٹا حکم ماننا ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے. حکم اس نے بڑے دیے، لیکن اس نے حکموں کو سمرائز کر کے 2 حکم کر دیے. ان میں سب سے بڑا حکم یہ ہے اپنے پڑوسی سے اپنی مانی محبت کرنا. آسان ہے یہ مشکل ہے؟ مشکل ہے. ساڑی جنگ ہی ساڑے پڑوسی نہ لگی ہوتی، ایون کہ جنگیں گھر میں بھی لگی ہوتی ہیں. آئیے کلام کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. اور ابلیس بھی بڑا شاطر ہے، وہ کچھ اور چرانے نہیں آتا، وہ کلام ہی چرانے آتا ہے. آتا کہ نہیں؟ لیکن وہ میری کلیسیا سے نہیں چرا سکتا، وہ یہاں پر آ کر ناکام ہو گیا. کیونکہ ہمارے دل اور دماغ پر کس کا قبضہ ہے؟ خدا کا قبضہ ہے. ہمارے دلوں سے وہ کلام نہیں چرا سکتا، ہمارے دماغوں سے وہ کلام نہیں چرا سکتا. چرائے گا، لوگوں سے چرائے گا، لیکن ہمارے دلوں سے نہیں چرا سکتا. میں نے تیرے کلام کو اپنے دل کے اندر رکھ لیا ہے تاکہ تیرے خلاف. کلام کی کتنی اہمیت ہے. زبور 119 میں خدا کا بندہ بیان کرتا ہے اپنے کلام میں میری رہنمائی کر. 133 آیت. کوئی بدکاری مجھ پر تسلط نہ پائے، انسان کے ظلم سے مجھے چھڑائے، تو تیرے قوانین پر عمل کروں گا. اپنا چہرہ اپنے بندہ پر جلوہ گر فرما، مجھے اپنے آئین سکھا. میری آنکھوں سے پانی کے چشمے جاری ہیں، اس لیے کہ لوگ تیری شریعت کو نہیں مانتے. میں پورے دل سے دعا کرتا ہوں اے خدا مجھے جواب دے، میں تیرے آئین پر عمل کروں گا. میں نے تجھ سے دعا کی مجھے بچا لے، میں تیری شہادتوں کو مانوں گا. میں نے پھوٹنے سے پہلے فریاد کی، مجھے تیرے کلام پر اعتماد ہے. ہاللیلویہ. کلام کھا جائے، کلام کو کھا جائے، کلام کو زندگی کا حصہ بنا لے، کلام کو سچ کریں، کلام پر غور کریں، کلام پر. چرچ کے بعد جو کوئی بیٹی بیٹا بھائی بہن جاگے اپنے گھر میں جو کلام دیا گیا اس پر اگر کوئی بات کرتا، میں کہتا ہوں زبردست کرتا ہے. بعض لوگ گھر سے چرچ سے جاگے فوراً دنیاوی باتیں چلو کلام بھول جاتے. غور کیا کریں، دھیان کیا کریں. داؤد نبی بلا کہ کہتا ہے میں بستر پر جب لیٹ جاتا ہوں تو تیرے کلام پر، تیری شریعت پر غور کرتا ہوں.
اس میں جتنا دنیا کے معاملوں میں جتنا دنستے ہیں اتنے پریشان ہوتے ہیں، اس میں جتنا دنسیں گے اتنا خوشحال ہوں گے، اتنے ہی بلس ہوں گے، اتنی ہی برکت خداوند مجھے اور آپ کو دے گا۔ ہم بھی کلام سٹور کر لیں، عمل کریں، اور پھر داؤد کی طرح بڑے فخر سے کہیں میں نے تیرے کلام کو اپنے دل کے اندر رکھ لیا تاکہ تیرے خلاف گناہ۔ کلام جب اندر ہوگا تو کون اندر ہوگا؟ یسوع اندر ہوگا، خدا اندر ہوگا۔ اس کے وعدوں کو، کلام میں سے وعدے نکالیں، اس کے وعدوں کو اس کے سامنے لے کر آئے، اپنی دعاؤں میں کلام کا حصہ بھی رکھے، کلام دعا میں کلام بھی بولیں، کلام بھی خدا کے آگے رکھے۔ ایک عورت جس کے پاس اولاد نہیں ہے، وہ یہ کہہ سکتی کہ خداوند تو بانجھ کا گھر آباد کرنے والا ہے، تیرے کلام میں لکھا کہ تو بانجھ کے گھر کو آباد کرتا ہے، تیرے کلام میں لکھا کہ تیرے ملک میں کوئی بانجھ نہ ہوگی۔ بولیں، بار 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 بولیں۔ کلام میں ایک حوالہ ملتا ہے، واقعہ ملتا ہے کہ ایک بیوہ عورت ایک بے انصاف قاضی کے پاس جاتی تھی۔ پتا تھا اس کو کہ یہ قاضی بے انصاف ہے، لیکن پھر بھی انصاف لینے کے لیے مسلسل ایک دن اس قاضی نے اس کا کیا کر دیا؟ انصاف کر دیا۔ تو کلام میں لکھا ہے میں تو بے انصاف قاضی کی طرح نہیں ہوں، خدا ہمارا بے انصاف نہیں ہے، وہ انصاف کرنے والا، وہ منصف ہے، سچا اور عادل ہے۔ آپ نے سروں کو جھکا لیا۔